बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एम एस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारिया। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, सही बुखारी की सीरीज़ में आप सभी लोगों को एक बार फिर से दिल से खुशामदीद। इस सीरीज़ में अभी जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है उसका नाम है किताबुल आज़ान, यानी आज़ान के मसाइल के बयान में। इस चैप्टर को में आज हम मज़ीद आगे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज इसका एपिसोड नंबर जो है वो 15 है। तो हम मज़ीद इसमें टॉपिक्स को देखेंगे और इसमें जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो हैं अहादीस शामिल हैं इंशाल्लाह हम उसको भी पढ़ेंगे और इनकी मुख्तसर तशरीह भी करेंगे, जिसमें आप जान सकेंगे कि क्या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकामात बयान किए हैं और किस तरह उन्होंने अपने अमल से बताया है। तो सबसे पहले हम अपने इस एपिसोड को शुरू करें। हम इससे पिछले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 14 की बात करते हैं, तो उसमें हमने जो है वो टोटल 5 टॉपिक्स को डिस्कस किया था और उसमें 10 अहादीस से रिलेटेड जो हैं वो शामिल थी। टॉपिक नंबर 89 से लेकर 93 तक जो है टॉपिक उसमें शामिल थे। जबकि अहादीस की बात करें तो उसमें हदीस नंबर 743 से लेकर 752 तक की अहादीस उसमें शामिल थी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि उस एपिसोड में जो 5 टॉपिक्स थे वो कौन कौन से हैं। पहले हम उनका जायज़ा ले लेते हैं। टॉपिक नंबर 89, तकबीर तहरीमा के बाद क्या पढ़ा जाए। नंबर 90, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के मौके पर नमाज का तरीका। नंबर 91, नमाज में इमाम की तरफ देखना। नंबर 92, नमाज में आसमान की तरफ नज़र उठाना कैसा है। नंबर 93, नमाज में इधर उधर देखना कैसा है। तो ख़वातीनो हज़रात, ये थे उससे पिछले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 14 के टॉपिक्स, जिनका तज़किरा हमने उससे लास्ट एपिसोड में किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उस एपिसोड को देख लिया होगा, समझ लिया होगा और आप उस पर अमल भी कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे इस एपिसोड को अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके उस एपिसोड को देख सकते हैं, या एक बहुत ही आसान सा काम ये है कि आप ऊपर आई के बटन पर भी क्लिक करके आप उस एपिसोड को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने आज के एपिसोड नंबर 15 की तरफ। अगर हम आज के टॉपिक्स की बात करें तो आज हम टोटल 4 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 94 से लेकर टॉपिक नंबर 97 तक। और जबकि अहादीस की बात करें तो आज इसमें 10 अहादीस शामिल हैं। हदीस नंबर 753 से लेकर 762 तक की अहादीस को आज हम पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह उसकी मुख्तसर तशरीह भी करेंगे, जिसमें आपको बेहतर ये जो मसाइल का हल है आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज के जो ये 4 टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए उनका हम पहले जायज़ा लेते हैं। टॉपिक नंबर 94, अगर नमाजी पर कोई हादसा हो या नमाजी कोई बुरी चीज़ देखे या किबला की दीवार पर थूक लगे तो तवाल्फात में कोई कबाहत नहीं। नंबर 95, इमाम और मुक्तदी के लिए किरत का वाजिब होना। नंबर 96, नमाज ज़ोहर में किरत का बयान। नंबर 97, नमाज असर में किरत का बयान। तो ख़वातीनो हज़रात, ये हैं आज के चारों टॉपिक्स जिनका तज़किरा आज इस एपिसोड में होगा इंशाअल्लाह। तो हम देखेंगे कि इन टॉपिक से मुतालिक जो है क्या इसका हल बताया गया है सही बुखारी की अहादीस से मुतालिक। तो आप सभी लोगों से एक तो गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होने पर
آپ کو ضرور اطلاع مل سکے۔ تو دوسری یہ کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے ان کے ٹاپکس جو ہیں آپ کو کلیئر ہو سکے اور آپ اس پر عمل بھی کر سکے۔ تو اب بغیر دیر کیے ہوئے ہم اپنے آج کے اس ایپیسوڈ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اپنے پہلے ٹاپک سے شروع کرتے ہیں، یعنی ٹاپک نمبر 94 سے۔ تو چلیے اب باقاعدہ آغاز کرتے ہیں یہ آج کے اس ایپیسوڈ کا۔ ٹاپک نمبر 94، جس کا عنوان ہے کہ اگر نمازی پر کوئی حادثہ ہو یا نماز میں کوئی بری چیز دیکھے یا قبلے کی دیوار پر تھوک دیکھے تو التفات میں کوئی قباحت نہیں۔ اور سہل بن سعد نے کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے التفات کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ اس میں کل 2 احادیث شامل ہیں، حدیث نمبر 753 اور 754۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 753 میں ارشاد ہے کہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے نافع سے بیان کیا، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، آپ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی قبلہ کی دیوار پر رینٹ دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ہی میں رینٹ کو کھرچ ڈالا، پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے کوئی شخص سامنے کی طرف نماز میں نہ تھوکے۔ اس حدیث کی روایت موسیٰ بن عقبہ اور عبدالعزیز ابن ابی رواد نے نافع سے کی۔ تفسیر باب اور حدیث کے مطابقت یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحالت نماز مسجد کی قبلہ رخ دیوار پر بلغم دیکھا اور آپ کو اس کی ناگواری کا بہت سخت احساس ہوا۔ ایسی حالت میں آپ نے اس کی طرف التفات فرمایا تو یہ تو ایسا التفات جائز ہے۔ حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ حالت نماز ہی میں آپ نے اس کو صاف کر ڈالا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 754 میں ارشاد ہے کہ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے عقیل بن خالد سے بیان کیا، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وفات میں مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ سے پردہ ہٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا، سب لوگ صفیں باندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے خوب کھل کر مسکرائے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہا تاکہ صف میں مل جائیں۔ آپ نے سمجھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر خوشی سے اس قدر بے قرار ہوئے کہ گویا نماز ہی چھوڑ دیں گے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اپنی نماز پوری کر لو اور پردہ ڈال لیا۔ اسی دن چاشت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی۔ تفصیل ترجمہ باب یوں نکلا کہ صحابہ نے عین نماز میں التفات کیا، کیونکہ اگر وہ التفات نہ کرتے تو آپ کا پردہ اٹھانا کیوں کر دیکھتے اور ان کا اشارہ کیسے سمجھتے، بلکہ خوشی کے مارے حال یہ ہوا کہ قریب تھا کہ وہ نماز کو بھول جائیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے دوڑیں۔
اسی حالت کو ان لفظوں سے تعبیر کیا گیا کہ مسلمانوں نے یہ قصد کیا کہ وہ فتنے میں پڑ جائیں۔ بہرحال یہ مخصوص حالات ہیں، ورنہ عام طور پر نماز میں التفات جائز نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 238، یعنی نماز میں اللہ تعالیٰ کے لیے دلی توجہ کے ساتھ فرما بردار بندے بن کر کھڑے ہوا کرو۔ نماز کی روح یہی ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر یقین کر کے اس سے دل لگایا جائے۔ آیت شریفہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، سورۃ المومنون آیت نمبر 2، ترجمہ جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں کا یہی تقاضا ہے۔ ٹاپک نمبر 95، جس کا عنوان ہے کہ امام اور مقتدی کے لیے قرأت کا واجب ہونا۔ خضر اور سفر ہر حالت میں، سری اور جہری سب نمازوں میں۔ قرأت سے مراد سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا مراد ہے، جیسا کہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس میں کل 3 احادیث شامل ہیں، حدیث نمبر 755، 756 اور 757۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 755 میں ارشاد ہے کہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو عوانہ وضع یشکری نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد الملک بن عمیر نے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، کہا کہ اہل کوفہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شکایت کی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو مخذول کر کے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا حاکم بنایا، تو کوفہ والوں نے سعد کے متعلق یہاں تک کہہ دیا کہ وہ تو اچھی طرح نماز بھی نہیں پڑھا سکتے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلا بھیجا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اے ابو اسحاق، ان کوفہ والوں کا خیال ہے کہ تم اچھی طرح نماز نہیں پڑھا سکتے ہو؟ اس پر آپ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، میں تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرح نماز پڑھاتا تھا، اس میں کوتاہی نہیں کرتا۔ عشاء کی نماز پڑھاتا تو اس کی پہلی 2 رکعت میں قرأت لمبی کرتا اور دوسری 2 رکعتیں ہلکی پڑھاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو اسحاق، مجھ کو تم سے امید بھی یہی تھی۔ پھر آپ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک یا کئی آدمیوں کو کوفہ بھیجا۔ قاصد نے ہر مسجد میں جا کر ان کے متعلق پوچھا، سب نے آپ کی تعریف کی، لیکن جب مسجد بنی ابس میں گئے تو ایک شخص جس کا نام اسامہ بن قتادہ اور کنیت ابو سعادہ تھی کھڑا ہوا۔ اس نے کہا کہ جب آپ نے خدا کا واسطہ دے کر پوچھا ہے تو سنیے کہ سعد نہ فوج کے ساتھ خود جہاد کرتے ہیں، نہ مال غنیمت کی تقسیم صحیح کرتے تھے، اور نہ فیصلے میں عدل و انصاف کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ خدا کی قسم، تمہاری اس بات پر 3 دعائیں کرتا ہوں۔ اے اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور صرف ریا و نمود کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر دراز کر اور اسے خوب محتاج بنا اور اسے فتنوں میں مبتلا کر۔ اس کے بعد وہ شخص اس درجہ بدحال ہوا کہ جب اس سے پوچھا جاتا تو کہتا کہ میں ایک بوڑھا اور پریشان حال ہوں، مجھے سعد رضی اللہ عنہ کی بد دعا لگ گئی۔ عبد الملک نے بیان کیا کہ میں نے اسے دیکھا کہ اس کی بھویں بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں پر آ گئی تھیں، لیکن اب بھی راستوں میں وہ لڑکیوں کو چھیڑتا۔ تفصیل: حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے نماز کی جو تفصیل بیان کی اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا، اسی سے باب کے جملہ مقاصد ثابت ہو گئے۔
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ مستحباب دعوات تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی تھی۔ عہد فاروقی میں یہ کوفہ کے گورنر تھے، مگر کوفہ والوں کی بے وفائی مشہور ہے۔ انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے خلاف جھوٹی شکایتیں کیں۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں کے حالات کا اندازہ فرما کر حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بیت المال کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ جنگ احد میں انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچاؤ کے لیے بے نظیر جرأت کا ثبوت دیا، جس سے خوش ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، تیر چلا، تجھ پر میرے باپ فدا ہوں۔ یہ فضیلت کسی اور صحابی کو نصیب نہیں ہوئی۔ جنگ ایران میں انہوں نے شجاعت کے وہ جوہر دکھلائے جن سے اسلامی تاریخ بھرپور ہے۔ سارے ایران پر اسلامی پرچم لہرا دیا۔ رستم ثانی کو میدان کا رزار میں بڑی آسانی سے مار لیا، جو اکیلا 1000 آدمیوں کے مقابلے پر سمجھا جاتا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اسامہ بن قتادہ کوفی کے حق میں بد دعا کی، جس نے آپ پر الزامات لگائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی دعا قبول کی اور وہ نتیجہ ہوا جس کا یہاں ذکر موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی ناحق کوئی الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسی حالت میں مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا ایمان کی خاصیت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 756 میں ارشاد ہے کہ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ہم سے زہری سے نے بیان کیا محمود بن ربیع سے، انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تفصیل: امام کے پیچھے جہری اور سری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ایک مسئلہ ہے جس کا اسبات بہت سی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ باوجود اس حقیقت کے پھر یہ ایک معرکہ آرا بحث چلی آ رہی ہے جس پر بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ جو حضرات اس کے قائل نہیں ہیں ان میں بعض کا غلو تو یہاں تک بڑھا ہوا ہے کہ وہ اسے حرام مطلق قرار دیتے ہیں اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے والوں کے بارے میں یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے منہ میں آگ کے انگارے بھرے جائیں گے، نعوذ باللہ من۔ اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس مسئلے میں کچھ وضاحت کر دی جائے تاکہ قائلین اور مانعین کے درمیان نفاق کی خلیج کچھ نہ کچھ کم ہو سکے۔ سورہ الحمد شریف کا نام فاتحۃ الکتاب اس لیے رکھا گیا ہے کہ قرآن مجید کی کتابت اسی سے شروع ہوتی ہے اور نماز میں قرأت کی ابتدا بھی اسی سے کی جاتی ہے۔ علامہ ابن جریر نے بھی اپنی تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ اس کو ام القرآن اس لیے کہا گیا کہ کتابت و قرأت میں یہ ہے کہ ان تمام صورتوں پر مقدم ہے اور جملہ صورتیں اس کے بعد میں۔ یہ حدیث اس امر پر دلیل ہے کہ نماز قرأت سورہ فاتحہ فرض ہے اور یہ نماز کے ارکان میں سے ہے، جو اسے نہ پڑھے اس کی نماز صحیح نہ ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 757 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید کتان نے عبید اللہ عمری سے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے سعید بن ابی سعید مقبری نے اپنے باپ ابو سعید مقبری سے بیان کیا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ واپس جاؤ اور پھر نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص واپس گیا
اور پہلے کی طرح نماز پڑھی اور پھر آ کر سلام کیا، لیکن آپ نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ واپس جا اور دوبارہ نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے اس طرح 3 مرتبہ کیا۔ آخر اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ معبود کیا ہے، میں اس کے علاوہ اور کوئی اچھا طریقہ نہیں جانتا، اس لیے آپ مجھے نماز سکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو پہلے تکبیر تحریمہ کہہ، پھر آسانی کے ساتھ جتنا قرآن تجھ کو یاد ہو اس کی تلاوت کر، اس کے بعد رکوع کر، اچھی طرح سے رکوع ہو لے تو پھر سر اٹھا کر پوری طرح کھڑا ہو جا، اس کے بعد سجدہ کر پورے اطمینان کے ساتھ، پھر سر اٹھا اور اچھی طرح بیٹھ جا، اسی طرح اپنی تمام نماز پوری کر۔ تفصیل: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر بار یہ امید رہی کہ وہ خود درست کر لے گا، مگر 3 بار دیکھ کر آپ نے اسے تعلیم فرمائی۔ ابو داؤد کی روایت میں یوں ہے کہ تکبیر کہہ کر پھر سورہ فاتحہ پڑھ۔ امام احمد و ابن حبان کی روایت میں یوں ہے کہ تو جو چاہے وہ پڑھ، یعنی قرآن میں سے کوئی سورت۔ یہیں سے ترجمہ باب نکلا کہ آپ نے اس کو قرأت قرآن کا حکم دیا، فرمایا قرآن مجید میں سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ یاد ہونے والی سورہ فاتحہ ہے، اسی کے پڑھنے کا آپ نے حکم فرمایا۔ اور آیت قرآن فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ المزمل آیت نمبر 20 میں سورہ فاتحہ ہی کا پڑھنا مراد ہے۔ ٹاپک نمبر 96، جس کا عنوان ہے کہ نماز ظہر میں قرأت کا بیان۔ اس میں کل 3 احادیث شامل ہیں۔ حدیث نمبر 758، 759 اور 760۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 758 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو نعمان محمد بن فضل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو عوانہ وضاح یشکری نے عبد الملک بن عمیر سے بیان کیا، انہوں نے جابر بن سمرہ سے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان کوفہ والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نماز پڑھاتا تھا۔ ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں کسی قسم کا نقص ان میں نہیں چھوڑتا تھا۔ پہلی 2 رکعتیں لمبی پڑھتا اور دوسری 2 رکعتیں ہلکی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو تم سے امید بھی یہی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 759 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شیبان نے بیان کیا، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے باپ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور ہر رکعت میں ایک سورت پڑھتے تھے، ان میں بھی قرأت کرتے تھے، لیکن آخری 2 رکعتیں ہلکی پڑھاتے تھے، کبھی کبھی ہم کو بھی کوئی آیت سنا دیا کرتے تھے۔ عصر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الفاتحہ اور سورتیں پڑھتے تھے، اس کی بھی پہلی 2 رکعتیں لمبی پڑھتے، اسی طرح صبح کی نماز کی پہلی رکعت لمبی کرتے اور دوسری ہلکی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 760 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے میرے والد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے سلیمان بن مہران عامش نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عمارہ بن عمیر نے بیان کیا ابو معمر عبداللہ بن مخبرہ سے، کہا کہ ہم نے خباب بن ارد سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر میں قرأت کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ہاں۔ ہم نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کس طرح معلوم ہوتا تھا؟
فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے۔ ٹاپک نمبر 97، جس کا عنوان ہے کہ نماز عصر میں قرأت کا بیان۔ اس میں کل 2 احادیث شامل ہیں، حدیث نمبر 761 اور 762۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 761 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن یوسف بیکندی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عینہ نے عامش سے، انہوں نے عمارہ بن عمیر سے، انہوں نے ابو معمر سے کہ میں نے خباب بن الارت سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر کی نمازوں میں قرأت کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرأت کرنے کو آپ لوگ کس طرح معلوم کر لیتے تھے؟ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 762 میں ارشاد ہے کہ ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے حشام دستوائی سے، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے باپ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر کی 2 رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور 1 سورت پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کوئی آیت ہمیں سنا بھی دیا کرتے۔ تفصیل: مقصود یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازوں میں بھی امام اور مقتدی ہر 2 کے لیے قرأت سورہ فاتحہ اور اس کے بعد پہلی 2 رکعت میں کچھ اور قرآن پاک پڑھنا ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا تو اتنا ضروری ہے کہ اس کی پڑھے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی، اور کچھ آیات کا پڑھنا بس مسنون طریقہ ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سری نمازوں میں مقتدیوں کو معلوم کرانے کے لیے امام اگر کبھی کسی آیت کو آواز سے پڑھ دے تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ نسائی کی روایت میں ہے کہ ہم صحابہ آپ سے سورہ لقمان اور سورہ الزاریات کی آیت کبھی کبھار سن لیا کرتے تھے۔ بعض روایاتوں میں سورہ سبح اسم اور سورہ حل اتاک حدیث الغاشیہ کا ذکر آیا ہے۔ بہرحال اس طرح کبھی کبھار کوئی آیت آواز سے پڑھ دی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہاں تک ہمارا آج کا ایپیسوڈ نمبر 15 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں نے جتنے بھی ٹاپکس کو ڈسکس کیا ہے اور جتنے بھی احادیث اس میں سنائی ہیں سے ریلیٹڈ، ٹاپک سے ریلیٹڈ، اور ان کی جو مختصر تشریح کی ہے وہ یقیناً آپ کلیئر ہو گیا ہوگا، اور آپ انشاءاللہ ضرور اس پر عمل بھی کریں گے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے متعلق کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں آپ اس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈ ان میں۔ ہم انشاءاللہ وہاں بھی آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے کہ بر وقت آپ کو ان کا جواب دے سکیں۔ تو اب انتظار کیجئے اس سے نیکسٹ ایپیسوڈ یعنی ایپیسوڈ نمبر 16 کا، جو کہ بہت جلد انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ آپ سے یہ التماس ہے کہ آپ اس ایپیسوڈ کو بھی ضرور دیکھیے گا، اس میں مزید ہم اسی چیپٹر کو آگے کنٹینیو کریں گے، مزید ٹاپکس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو جاتے جاتے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور ہمیں بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اس کے علاوہ آپ مزید ڈیفرنٹ ٹاپک سے ریلیٹڈ احادیث سننا چاہتے ہیں تو ایک بار ہمارے چینل پر ضرور وزٹ کیجیے گا، اور اگر آپ کو چینل ہمارا پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کو بھی آپ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ایک اور التماس یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل دی انصاریئن کو سبسکرائب نہیں کیا
تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو اب ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، دین اسلام کو آپ ضرور فالو کریں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر ضرور عمل پیرا ہوں، اور آپ دین اسلام کو ضرور فالو کریں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اور نماز کو آپ ضرور قائم کریں، نماز کو اپنے مقررہ وقت پر قائم کریں، اور جب اذان دی جائے تو آپ ضرور نماز کے لیے جایا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔